अच्छा, ये आयत का ना सिर्फ तर्जमा दोबारा हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तशरीह हम रहने देते हैं, क्योंकि ना तशरीह हमने जी नादिश इस आयत का तर्जमा दोबारा बयान करते, तशरीह रिकॉर्डिंग होने से रह गई है, तो खैर तर्जमा जो है वो जरा सुन लें। लन तनालुल बिर्रा, हरगिज नहीं तुम सब पहुंच सकोगे, हासिल कर सकोगे नेकी, हत्ता यहाँ तक के तुनफिको तुम सब खर्च करो, मिम्मा तुहिब्बून से जो तुम सब पसंद करते हो, वमा तुनफिको जो तुम सब खर्च करोगे, मिन शैइन किसी चीज में से, फ़इन्नल्लाह फिर बेशक अल्लाह ताला बिही उसको अलीम खूब जानने वाला है। यानी बेहतरीन नेकी ये है कि तुम जो तुम्हारा पसंदीदा माल है या जो तुम्हारी पसंदीदा चीज है उसको अल्लाह की राह में खर्च करो। अगली आयत जो है, मैं फिर बता दूं कि ये आयत बिलखुसूस इसके मुखातिब यहूदी हैं, क्योंकि उनको मालो दौलत से बड़ी मोहब्बत थी, और बिलअमूम सारे इसमें जो है वो यहूदी ईसाई मुसलमान सारे शामिल हैं। ठीक है, और इससे अगली आयत में भी जो है वो यहूदियों का ही जिक्र है। कुल तआमी तमाम खाने, सब खाने, कुल यानी हर चीज, खाना थे हिल्लन हलाल लिबनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए, इल्ला मगर माँ जो हर्रमा हराम कर लिया, इसराइल खुद इसराइल ने, अला नफ्सिही अपने नफ्स पर, अपनी जान पर, अपने आप पर, मिन कबली इससे पहले के अन तुनज़्ज़ला ये कि उतारी जाती, नाजिल की जाती, तौरात तौरात। जी, इस आयत का मफहूम ये है कि तमाम खाने बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने हलाल किए थे, लेकिन तुरात नाजिल होने से पहले इसराइल ने जो हराम अपने ऊपर कर लिया था वो एक अलहदा बात थी। इसका मफहूम ये है, तो बता सकते हैं कि इसराइल से क्या मुराद है? इसराइल कौन है? जी जूम के हजरत यकूब अलैहि की औलाद, नहीं, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम बजाते खुद बनी नहीं है। बनी का मतलब होता है बेटे। ठीक है, तो इसराइल जो है वो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम बजाते खुद। बाजी नबीला, ये आप लाइनें लगाना शुरू कर दी, घबरा गई आप लगता है। नहीं, वो हाथ लग गया था सर। कोई बात नहीं, इसराइल से मुराद जो है वो यकूब अलैहिस्सलाम है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जो है वो किसके बेटे थे? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। अच्छा, अब यहाँ हाँ पर जी। ना एक और जो है ना, जैसे किबला चेंज हुआ, पहले किबला था बैतुल मुकद्दस, फिर जो है वो खाना काबा को किबला बना दिया गया मुसलमानों के लिए। और इसी तरह जो है ना ये इतराज उठाया था यहूदियों ने एक और इतराज उठाया। यहूदियों ने ये इतराज उठाया कि भाई तुम जो है वो ऊंट बड़े शौक से खाते हो, ऊंट का गोश्त बड़े खुश होके खाते हो, इसको जो है वो नहर भी करते हो, इसको जिबा भी करते हो ईदैन पर कुर्बानी के तौर पर, तो ये तो हराम है। ये तो हमारी उम्मत में बनी इसराइल में तो ये हराम है। तो तुम कहते हो कि तुम्हारा दीन भी एक है, हमारा दीन भी एक है, एक ही अल्लाह है जिसने ये किताबें नाजिल की है, तो फिर फर्क क्यों है? तो तुम्हारे दीन में हो हमारे दीन में। उसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने सारे खाने हलाल करार दिए थे, लेकिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ चीजें अपने आप पर खुद ही हराम कर ली थी। वो खुद ही हराम क्यों की थी? इसमें जो है ना वो ऊंट वगैरह शामिल हैं। ऊंट का गोश्त उन्होंने जो है वो हराम कर लिया था अपने आप पर, यानी ना खाना पसंद नहीं करते थे, कराहत तबन कराहत थी। और दूसरा ये कि आपको जो है वो अरकुन निसा की बीमारी थी, कुछ रवायात में आता है शियाटिका पेन। शियाटिका पेन आपने सुनी होगी कि पीछे कमर के मोरों से निकलती है और पांव तक जाती है। तो ये शियाटिका पेन जो है वो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को ये मर्ज था, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो ऊंट का गोश्त खाना जो है वो बंद कर दिया था, अपने आप पर हराम कर दिया था। जैसे कि एक मुकाम पर जो है हम आगे पढ़ेंगे 29वें पारे में कि नबी सलाम ने जो है अपने आप पर जो है वो शहद को हराम करार दे दिया था, पता है आप लोगों को? जी जी, जूम के जी सर। पार्टिसिपेंट। हाँ, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है वो आयत नाजिल की थी कि अल्लाह के रसूल जो है वो आप किस चीज को हलाल या हराम नहीं कर सकते।
اس طرح کی آیت اس کا مفہوم ہے، کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اونٹ کا گوشت اپنے آپ پر حرام کر دیا تھا، تو اب وہ چونکہ باپ اب اونٹ کا گوشت نہ کھائے، بیٹا پھر دیکھے گا وہ بھی نہیں کھائے گا، تو اس طرح ایک روایت بن گئی تھی بنی اسرائیل میں کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، حالانکہ تورات میں اس کی حرمت نہیں تھی، تورات میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے خود اپنے آپ پر جو ہے وہ کچھ چیزیں حرام کر لی تھی تورات نازل ہونے سے پہلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی ابھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد ایک اور بیٹا، اس کے بعد ایک اور بیٹا، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یعقوب علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے تھے۔ تو تورات میں جو ہے وہ کسی ایسی بات کی حرمت کا ذکر نہیں تھا کہ جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فَأْتُوا پس تم سب لے آؤ بالتوراتی تورات کو، فَاتْلُوهَا پس تم سب پڑھو اس کو، تلاوت کرو اس کی، ان کنتم اگر تم سب ہو صادقین سچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تورات لے کے آؤ اور پڑھو اور پڑھ کے دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ حرام ہے۔ تو بیسیکلی اسلام تو ایک ہی ہے نا، جب سے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کے بعد سے لے کے نبی علیہ السلام تک جو ہے وہ سارا کا سارا دین تو ایک ہی ہے۔ ہاں البتہ وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ چینجز جو ہیں وہ ہر جو ہے وہ شریعت میں آتی رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تورات میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی تو تورات لے کے آؤ، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، کیونکہ تورات میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ فمن افطرا پس جو کوئی باندھے گھڑے افطرا پردازی سے یہ لفظ، اللہ اللہ تعالیٰ پر القاذبہ جھوٹ، من بعد ذالکہ اس کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم الظالمون وہی ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ تم جو ہے بیسیکلی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہہ رہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، تورات میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اچھا ایک مزے کی بات میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ بائبل کا جو آج کل نسخہ ہے نا، اس میں اونٹ، خرگوش اس طرح کی حرمت کا ذکر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بائبل موجود تھی اس میں اونٹ حرام نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ آج کل کا جو نسخہ بائبل کا ہے نا اس میں اونٹ حرام لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دوران جو ہے وہ بائبل میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ یہ فرماتے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ، کتاب لے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں نا بائبل اور تورات جو ہے نا یہ دونوں ملی ہوئی کتابیں ہیں۔ ایک ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ غالباً، اور دوسرا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ، اس طرح کر کے بائبل کو نیو ٹیسٹیمنٹ بولتے ہیں اور تورات کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ بولتے ہیں۔ اینی ہاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے صدق اللہ، سچ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، صداقت سے ہے یہ تصدیق سے۔ فتابیو پس تم سب اتباع کرو، پیروی کرو، ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ان کے طریقے کی، حنیفاً جو کہ یکسو تھے، خالص تھے، وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جو بات بتا رہے ہیں نا وہ سچ بات ہے۔ وہ سچ بات کیا ہے؟ وہ سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیزیں حرام قرار نہیں دی ہیں، بلکہ ملت ابراہیم کی جو ہے وہ آپ پیروی کریں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس ملت کی پیروی کر رہے ہیں؟ سر ملت ابراہیمی، پھر اس کے بعد حضور پاک کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ بیسیکلی
ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ایون کہ نبی علیہ السلام بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, بنی اسماعیل میں سے ہیں نا, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو ہم بھی ملت ابراہیمی کو ہی فالو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاتَّبِعُوا ملت ابراہیم حنیفا, ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں جو کہ یکسو تھے, یعنی صرف خالص اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف دیکھنے والے تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور وہ مشرک نہیں تھے. جی معیزہ کا بڑا اچھا کوشچن یہ ہے کہ یہاں پر خاص طور پر مشرکین کا ذکر کیوں کیا گیا ہے. ویری گڈ کوشچن. دیکھیں بات ہو رہی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی. یہودی جو ہے نا وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں. عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ بھی شرک کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے, حالانکہ یہ دونوں قومیں جو ہے نا یہودی بھی کہتی تھی کہ ہم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں, عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر رہے ہیں, ایون کہ مکے کے مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سارے جو ہے وہ دعوے جو کر رہے ہو نا کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر رہے ہو, ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے, تم تو شرک کرنے والے ہو. ویری گڈ کوشچن معیزہ. جی معیزہ کا کوشچن آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا. معیزہ نے کہا تھا کہ اسپیسیفکلی یہاں مشرکین کا ہی ذکر کیوں کیا گیا, تو مشرکین کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں جو ٹیچر کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹریک دے دیتے ہیں کہ اس طرح پڑھائیں. ماشاءاللہ ہے تو میری بیٹی نا. بے شک اول بیتن پہلا گھر, اول اور آخر سے لفظ, وزیا بنایا گیا, وضاقتہ جیسے لفظ ہوتا ہے, للناسی لوگوں کے لیے, للذی البتہ وہ جو ببکہ مکہ میں ہے, مبارکن نہایت برکت والا ہے, وہدن اور ہدایت ہے, للعالمین جہان والوں کے لیے. جی ہم بس یہاں تک ہی آج یہ پڑھیں گے, اس سے آگے آئے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل اس کا مطالعہ کریں گے. دیکھیں یہودی جو ہے نا وہ یہ بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ بھائی پہلے تم جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف, مسجد اقصیٰ کی طرف منہ رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں بیت اللہ کی طرف, یعنی جو آج خانہ کعبہ ہے, میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی دعا قبول کر لی تھی. نماز کے دوران ہی حکم آیا تھا کہ یہ بیت المقدس سے رخ جو ہے نا وہ دوسری طرف موڑ لو, خانہ کعبہ کی طرف. تو اصل میں پہلا گھر جو بنایا گیا تھا نا ہدایت کے لیے تمام جہانوں کی, اور وہ برکت والا وہ جو گھر جو تھا نا وہ بیت اللہ ہے اور وہ مکہ میں ہے. یہاں پرانا لفظ ببکہ استعمال ہوا ہے, ببکہ, یہ پرانا عربک میں یہ لفظ استعمال ہوا کرتا تھا مکہ کے لیے. اچھا اب یہودیوں نے کیا کیا, اب یہ بکہ کا لفظ جو ہے نا وہ تورات میں بھی تھا, انجیل میں بھی تھا, انہوں نے اس کو بدل دیا, بکہ کے بجائے نا بکا کر دیا. آہو بکا ہوتا ہے نا, آہو بکا, آہو بکا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رونا, رونا دھونا, فریاد کرنا. ہاں انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے بکہ کو بکا کر دیا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ جی مکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو پہلا گھر ہے وہ مکہ کی طرف مکہ ہے. تو یہودیوں کے اعتراض کا یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ جواب دیا کہ تمام انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی رہا تھا پہلے. یہودیوں کا جو ہے وہ اعتراض یہ تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی رہا, حالانکہ تمام انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں رہا. مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ کب بنا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام, اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ یہودیوں کی جو لڑی ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے چلی ہے, حضرت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے. 400 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 400 سال کے بعد, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال کے بعد بیت المقدس بنایا تھا. تو بیت المقدس تو بعد میں بنا, اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے؟ بیت اللہ کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ
रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। फिर एक खास वक्त में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई ये टेम्पल ऑफ सोलमन बनाया या यरूशलेम में ये जो मस्जिद अक्सा बनाई, एक खास वक्त के लिए जो है ना वहाँ उन्होंने रुक करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। फिर वही चलता रहा, अल्लाह ताला ने भी मना नहीं किया। और उसके बाद जो है नबी अलैहिस्सलाम को फिर ये हुक्म हुआ कि आप जो है बैतुल मुकद्दस की तरफ जो है वो रुख करने की बजाय बैतुल्लाह की तरफ जो है वो रुख कर लें। तो ये अल्लाह ताला ने जो है वो दोबारा उनको जवाब दिया है यहूदियों को। ये आपको पता है कि ये मजमून जो है वो पहले पारे में जो है वो कई दफा गुजर चुका है कि पहला घर जो है वो बनाया गया लोगों के लिए जिसमें बरकत है और हदायत है, वो मक्का में है। तो बेसिकली मक्का लफ्ज है और पुराना नाम जो है बक्का है। बक्का का मतलब होता है आबादी, बक्का का मतलब होता है रश वाली जगह। तो उन्होंने चेंज करके बका रख दिया कि लोगों को अंदाजा ना हो कि भाई मक्का की तरफ इशारा मौजूद है तौरात में। तो खैर यहाँ पर मैं बात अपनी मुकम्मल करता हूँ। तो आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है तो कर लें, हमारे पास जो है वो 1 मिनट से कम है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।